शिद्दत यार किस्त नंबर 27। बोलो भजी की जान, आप इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत किया करें। वशदान के हाथ को थामे हुए झुंझला कर बोल रही। अच्छा जी, यार वशदान ऐसी हरकतों के लिए एक और भी ले आऊं? पागल लड़की वशदान जैसे शेर को कलाई से पकड़कर काबू करना चाहती थी और खुद ही इसके शिकंजे में फंस गई। एक ही झटके में उसे कांच की गुड़िया की तरह उठाकर बेड पर लाते इस पर घटा बनकर छाने लगा। लाकर दिखाए, मैं आपकी जान ले लूँगी अगर आपने किसी की तरफ देखा भी तो। वो तड़प गई थी वशदान की सिर्फ एक अल्फाज बोलने से कि वो दूसरी बीवी ले आएगा। हाय यार वजदान, एक ही जान है मेरी, इसको कितनी बार लेने का इरादा है? हर घड़ी, हर रोज़, हर रात, हर सुबह, हर शाम तो लेती हूँ मेरी जान। वो अलग बात है कि बच्ची बड़ी खुशी खुशी अपनी जान देने को हर वक्त तैयार रहता है। मदहोश सा होता हुआ उसके चेहरे पर झुका शरारती अंदाज से लबों से चूमते हुए उसे तंग कर रहा था। आप छोड़े मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपने कैसे इतनी आसानी से कह दिया कि आप एक और ले आएंगे? तड़प से मन्नत की आंखों में आंसू भर आए थे। नाजुक हथेलियों से रगड़ कर बेदर्दी से साफ करते हुए झुंझलाकर इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहती थी। मेरा बच्चा इतनी सी बात पर रोना शुरू हो गया और प्लान मामा बनने के बना रहा था। इसकी आंखों को मोहब्बत से चूमते हुए वजदान ने इसकी दोनों खलाइयों को पकड़कर ऊपर की जानिब पिन करते हुए इसकी झटपटाहट को कैद किया। इस वक्त कुछ भी मत कहें, मुझे पता है कि मामा बनने के लायक नहीं और ना ही अच्छी बीवी हूँ। मन्नत सीरियस हो चुकी थी। आंसू की रवानी देखकर वजदान को एहसास हुआ कि सुबह सुबह इसने अपने यार का दिल दुखा दिया। यार वजदान, ये तुम सुबह सुबह रोकर मुझ पर ज्यादती कर रही हो। वजदान, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रोकर मेरे दिल को तड़पाती हो। मैंने सिर्फ मजाक किया है। जान हो तुम मेरी और अपनी जान के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। मेरे दिल में तुम्हारी जगह तो बचपन से कोई नहीं ले सका। आप कैसे तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी जगह कोई और आ सकता है? मोहब्बत से देखते हुए इसके पंखड़ियों को अंगूठे से रब करते हुए बड़ा मोहब्बत और मान भरा जज्बा इस पर लुटा रहा था। फिर आपने क्यों कहा कि ऐसी हरकतों के लिए आप एक और ले आएंगे? ये बात मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने क्यों की? क्योंकि मेरा यार नाजुक है, थक जाता है अपनी वजह को बर्दाश्त करते करते, इसलिए तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। मन्नत की शक्ल देखकर वशदान को हंसी आ रही थी और हंसी के मूड में वो एक और मजाक कर गया। ना मैं नाजुक हूँ और ना मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एक बात कान खोल कर सुन लो वजी, अगर आपने मेरे सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर कसम से सामने जो भी होगा मैं इसका सर फाड़ दूंगी। उफ यार वजदान, इतना गुस्सा? वजदान के लब मुस्कुराए थे। ये तो आप अपने दिल से पूछे, अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ तो आप क्या करेंगे? जान ले लूँगा। वजदान ने आंखें दिखाकर मसनूई अंदाज से इसकी गर्दन दबाते हुए कहा। इसी तरह मेरा भी आपकी जान लेने को ही दिल करेगा जब आप कभी मेरे सिवा किसी और को देखेंगे। आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मेरे मरने के बाद भी इजाज़त नहीं है आपको कि आप किसी और को मेरी जगह पर लाएं। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। मगर आज के बाद ये मरने वाली बात अपनी ज़ुबान पर मत लाना मन्नत, वरना अपनी शिद्दतों से तुम पर वो तशद्दुद करूँगा कि पूरा एक हफ्ता तुम कमरे से बाहर जाने के लायक नहीं रहोगे। लहजे में सर्दपन उतर आया था। आपको मुझे डराने के लिए और कोई धमकी नहीं मिलती? वजदान की शिद्दतों वाली धमकी पर मन्नत की हंसी छूट गई। नहीं, ना तो कोई और धमकी है मेरे पास और ना मैं तुम्हारे साथ कोई और सलूक कर सकता हूँ। बस यही एक तरीका है जिससे मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार सकता हूँ। तुम जानती हो ये धमकी नहीं, इसे हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। आप धमकियाँ छोड़ें और पहले मुझे मेरी इस बात का जवाब दें जहाँ से हम शुरू हुए थे। वजदान को सीरियस होते देख मन्नत ने बात का रुख चेंज किया। कौन सी बात? एक बार फिर से दोहराओ, मुझे याद नहीं आ रही। वजदान के लब शरारत से मुस्कुराए। वजी प्लीज़ तंग मत करें, मुझे पता है कि आपको याद है, फिर भी मैं दोबारा कह सकती हूँ, मुझे बेबी चाहिए। आपको नहीं लगता अब हमारा बेबी आ जाना चाहिए? वजदान के गले में बाजू डाले हुए लाड जताते हुए बोल रही थी। यार वजदान को बेबी चाहिए, मगर अभी हमारी शादी को कोई ख़ास टाइम तो नहीं गुजरा जो आपको बेबी की तलब होने लगी है। अभी तो मैंने खुलकर अपने यार को प्यार भी नहीं किया और तुम मेरे प्यार में शिरकत करने वाले बंदे को लाने का सोच रही हो। इसके चेहरे पर झुका मोहब्बत भरी गहरी नज़रों से देख रहा था। वजी, हमारा बेबी आने से हमारा प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा।
اور ہمارا بیبی آپ کے پیار میں شرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو چھوٹا سا پیارا سا معصوم سا ہوگا۔ وہ وجدان کو ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ بیبی کیا چیز ہوتا ہے۔ ہمارا رشتہ الحمدللہ پہلے ہی بہت مضبوط ہے۔ کوئی اور دلیل پیش کرو یار وجدان۔ یہ دلیل وجدان فرق کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا رشتہ یا میری محبت اولاد کی محتاج کہ اگر اولاد نہ ہو تو ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا؟ وجہ مجھے آپ کو سمجھانا نہیں آتا، آپ خود سمجھ جائیں نا۔ مجھے بیبی چاہیے، چھوٹا سا پیارا سا، گلے میں باہیں ڈالے ہوئے بضد تھے۔ نہیں ابھی تم خود بڑی نہیں ہوئی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی اس کے بعد بیبی کے بارے میں سوچیں گے۔ انگوٹھا گال پر رکھ کر سہلاتے ہوئے اٹل انداز سے کہا، وجی پلیز ایسے تو مت بولیں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ یہ کیسی شیملیس باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی فیڈر پیتی ہوں جو مجھے بیبی سنبھالنا نہیں آئے گا؟ اپنی جان دیکھی ہے تم نے؟ میرے پیار کی نازک سی شدتوں سے صبح اٹھ کر تمہاری جو رنگت ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ اور بیبی والا پروسیجر کتنا لمبا چوڑا ہے، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے اس کے بارے میں؟ پہلی بات بچی، آپ کی شدتیں نازک نہیں ہوتی، میری جان نکال لیتے ہیں آپ۔ اور دوسری بات، مجھے سب پتہ ہے بیبی والا پروسیجر کیسا ہوتا ہے۔ میں نے یوٹیوب پر بہت ساری ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، میں آپ کی جان نکال لیتا ہوں۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے منت کی شکایت سن کر۔ قسم سے تمہاری جان کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں اپنے کتنے ارمان ادھورے رکھ لیتا ہوں۔ خدا کا شکر کیا کرو لڑکی کہ خدا نے اتنا رحم دل شوہر دیا۔ اور دوسری بات یوٹیوب کے اندر گھس کر ایسے فضول چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا سارا فوکس مجھ پر رکھو، مجھے بہت ضرورت ہے ابھی تمہارے پیار کی۔ اتنے سال انتظار کیا ہے، تب جا کر تمہاری قربت میرا نصیب بنی۔ ابھی سے میں کسی کی شرکت داری اپنی محبت میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کی بھی نہیں۔ مگر وجی بحث نہیں، تم جانتی ہو کہ جس بات سے میں ایک بار انکار کر دوں اسے پھر میں اتنے آسانی سے ہاں میں تبدیل نہیں کرتا۔ وجدان کا انداز ایسا ہی تھا، جو بات وہ کہہ دیتا کہ نہیں تو پھر مطلب وہ نہیں ہی ہوتا تھا۔ منہ سجانے کی ضرورت نہیں، جب مجھے لگے گا کہ میرا یار اس قابل ہو چکا ہے تو اپنے آپ بیبی پلان کر لوں گا۔ اور ویسے بھی اس چھوٹو سے پیٹ کے اندر بیبی رکھو گی کیسے؟ 2 نوالے زیادہ کھانے سے تمہیں بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ منت کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شرارتی انداز سے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں رکھ لوں گی اپنے بیبی کو۔ مگر آپ نے بیبی کو آنے ہی نہیں دینا تو پھر کیا فائدہ اس سوال کا؟ پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی میں لہجے میں جواب دیا، یار وجدان تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ میری جان کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی کہ ابھی میرا بچہ تم اس قابل نہیں کہ بیبی کی ذمہ داری سنبھال سکو۔ بیبی پلان کرنے سے پہلے آپ کو فزیکل طور پر بالکل ٹھیک ہونا پڑے گا۔ پہلے تو اچھے سے کھایا پیا کرو، صحت اچھی کرو، کچھ وقت مجھے اپنی محبت کی بارشوں میں کھل کر تمہیں بھگو لینے دو۔ اس کے بعد پھر سے بیبی پلان کر لیں گے۔ کون سا ہم بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں جو اتنی شدید ٹینشن تم نے پال لی ہے؟ اور چہرے سے مایوسی کے سائے ہٹاؤ، میرے ہوتے ہوئے یار وجدان کو مایوس رہنے کی اجازت نہیں۔ ہونٹوں سے گالوں سے آنکھوں تک چومتے ہوئے اس کے ہر نقش کو محبت سے عقیدت بھرا لمس پیش کر رہا تھا۔ وجہ بہت تیز ہے، اپنی بات منوانے کے بعد مجھے ناراض بھی نہیں رہنے دیتے۔ اس کی محبت بھرے نرم گرم لمسوں کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار بول کر وجی کی کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر حساب بناتے ہوئے مسکرا دی۔ کیسے ناراض رہنے دوں یار وجدان؟ تمہارے چہرے کی کھلتی ہوئی مسکراہٹ چوہدری وجدان فرق کے جینے کی وجہ ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں اتارتے ہوئے اسے سچی محبت کے گہرے رنگوں میں بھگوتا ہوا سنڈے کی صبح کو شبنمی بنا رہا تھا۔ میری بات تو آپ نے مانی نہیں، اب آپ مجھے جانے دیں۔ آج میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے۔ وجدان کی بدلتی ہوئی ٹون کو دیکھتے منت راہ فرار چاہتی تھی۔ ابھی تک رات کی شدتیں وہ بھولی بھی نہیں تھی کہ نواب زادہ صبح پھر اس پر اپنی محبت بھری سخت شدتیں الٹانے کو تیار تھا۔ تو میری جان کس نے کہا تھا صبح میرے اتنا نزدیک آنے کو؟ ایک تو سوئے شیر کو تم نے خود ہی جگایا ہے، اب تو بنا تمہاری قربت کے اس دل کو چین نہیں آنے والا۔ اور رہی بات ناشتے کی، تو ناشتہ تو میں ملازموں کے ہاتھ کا بھی بنا ہوا کھا لوں گا، مگر جو مجھے تم سے چاہیے اس سے انکار کرنے کی جرات مت کرنا۔ سختی سے کہتے ہوئے اس پر ایک بار پھر سے گھٹا بن کر چھا گیا۔ دھڑکنوں کو چومتے اس کی روح تک اترنے لگا، اس کی بے رحم شدتوں کو سہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں بکھرتی چلی گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے وجی کے آتشی لب مسکرا رہے تھے۔
راگ پلیز بتائیں اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لے جا کر مجھے سزا دینے والے ہیں؟ فجر جو براق کے کہنے پر چینج کر کے کھڑی ہوئی تھی مگر کب سے ڈر کے دماغ میں سوچتی ہوئی فجر ہمت جمع کر کے سوچوں کو زبان پر لے آئی۔ براق نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی حسنہ جمال کے پیکر کو ایک نظر دیکھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ کی کش لیتا ہوا، بلیک جینز اور بلیک شرٹ کے اوپر اسکن کلر کی لیدر جیکٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ چہرے پر تنی ہوئی رگیں یہ بتا رہی تھیں کہ اس وقت وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد بہت زیادہ سگریٹ پی تھی۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی شیشے کی ایش ٹرے سگریٹ کے خالی کھوکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ روم میں سگریٹ کا اس قدر دھواں پھیلا ہوا تھا کہ فجر کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ فجر کتنے دنوں بعد وہ اپنا من پسند لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک ویڈیو نے سارا نظام ہی بدل دیا تھا۔ اب تو اس کا ڈریس کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا مگر گہری گرے مغرور آنکھوں نے اسے بغور دیکھا۔ ڈارک بلو کلر کے لانگ فراک کو پہنے ہوئے بڑے سے دوپٹے کو کندھے پر ڈالی، گھنے لمبی ریشمی بالوں کو چٹیا میں باندھ رکھا تھا۔ میک اپ سے پاک نکھرا اور روپ لیے وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میک اپ کی محتاج تو کبھی نہیں تھی۔ براق نے ایک نظر اٹھا کر فجر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہونے لگا۔ نظر اس معصوم ہستی پہ گئی جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے اسے سزا دی کیونکہ اس کا برین واش کیا گیا تھا۔ اسے ثابت کر کے ثبوتوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا کہ فجر کریکٹر لیس ہے۔ جب تک وہ یہ سمجھ سکا کہ اس کا برین واش کیا جا رہا ہے اور فجر کے ارد گرد ایک جال بچھایا جا رہا ہے جس سے فجر کی عزت کو تار تار کر دیا جائے گا۔ فجر سے پرانی دشمنی کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھتے سمجھتے اسے بہت دیر لگ گئی تھی۔ جب تک وہ بات کی گہرائی کو سمجھ سکا اتنی دیر میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی محبت کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا تھا کہ جس کی بھرپائی شاید اس زندگی میں تو ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی، کوئی شکوہ کوئی شکایت وہ لبوں پر نہیں لاتی تھی۔ اس نے حالات کو تسلیم کر کے صبر کر لیا تھا، اور جب عورت صبر کر لیتی ہے وہی وقت مرد کے لیے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ عورت تب تک مرد کی ہوتی ہے جب تک وہ اس کے سامنے روتی ہے، اپنا درد بیان کرتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ حالات مرد کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ مرد جب خفا ہوتا ہے تو چیختا چلاتا ہے مگر عورت جب خفا ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، جیسے فجر خاموش ہو گئی تھی اپنے ڈر کو سمیٹتے ہوئے۔ ہر رات اس کا سکون بن کر اس کی باہوں میں قید ہو کر گزارتی تھی، ہر دن مسکرا کر اس کا مزاج اچھا رکھنے کی کوشش کرتی۔ براق بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فجر سب کچھ ڈر سے کر رہی ہے۔ اس کے دل میں براق کے لیے نفرت، شدید نفرت۔ یہ بات براق جیسے تیز دماغ آدمی کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی شکوہ نہیں تھا اسے فجر سے، فجر کو اس مقام تک لانے والا وہ خود تھا۔ براق کو بہت ہوشیاری سے فجر کے خلاف کیا گیا تھا۔ دشمنی بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ براق فجر سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ آج سے نہیں بچپن سے وہ شخص یہ جانتا تھا کہ براق کی آنکھوں میں فجر کے لیے پیار کا جہان آباد ہے۔ اس کے پیار کے جہان میں چالاک انسان نے پلاننگ کے تحت ایسی آگ لگائی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی براق سے کچھ ایسی غلطیاں نہیں، گناہ ہو گئے جن کا شاید وہ کبھی ازالہ نہ کر سکے۔ وہ کس قدر خوفزدہ تھی یہاں سے جانے پر وہ سوچ رہی تھی کہ اسے سزا دینے کے لیے کہیں اور شفٹ کر رہا ہے۔ کیسے بتاتا وہ اپنے دل کا حال کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے؟ کتنا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو گر جاتا ہے محبوب کی نظروں سے۔ براق نے مضبوط ہتھیلی کو اس کے آگے پھیلاتے ہوئے خماری اور درد میں سجی ہوئی گرے آنکھوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کانپتا ہوا ہاتھ فجر نے بنا سوچے سمجھے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا کہ کہیں انکار پر وہ سزا کی مستحق نہ ہو جائے۔ نرمی سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھائے، سر اس کے کاندھے پر ٹکا گیا۔ وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ براق کو اس وقت ذہنی سکون چاہیے تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر اگر اور ایسے ہی سوچتا رہا تو اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے ہاتھ میں جلتی کوئی سگریٹ والا ہاتھ صوفے کی سائڈ سے لٹکائے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں کیوں فجر کو اس وقت براق کی شخصیت قابل رحم لگ رہی تھی۔ فجر کو اس وقت براق کی شخصیت قابل رحم لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فجر کے دل میں براق کے لیے محبت تھی، نفرت کرتی تھی وہ اس سفاک شخص سے، شدید نفرت۔ براق کے ہاتھ سے جلتی ہوئی سگریٹ کو لے کر شیشے کی ایش ٹرے جو سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اس میں بجھا دیا۔ یہ کام کر کے فجر نے بڑی ہمت دکھائی تھی۔ براق نے کندھے سے سر اٹھا کر گرے آنکھوں سے فجر کی جانب آئی برو اٹھا کر دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ کیا حرکت تھی۔
سوری، آپ کی حالت ٹھیک نہیں۔ پلیز آپ سگریٹ مت پیا کریں، اور اگر آپ کو میری بات بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سزا نہیں دینا، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ ڈر گئی تھی یہ سوچ کر کہ اب اسے اس بات کی سزا مل جائے۔ سگریٹ والی حرکت اس سے بے اختیار ہو گئی۔ کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ کچھ دیر اپنی گود میں مجھے پیار سے سرک کر سونے دو۔ فجر نے حیرانی سے براق کی جانب دیکھا تھا۔ یہ براق ہی تھا جو اس سے التجا کر رہا تھا، حالانکہ وہ فجر کا پابند نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کے نازک وجود پر اپنی من مانیاں کرتا ہوا توڑ جاتا تھا، اور آج وہ اس سے گزارش کر رہا تھا۔ ایک دم فجر کو لگا کہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ ایسے مت دیکھو، جانتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں تم پر زبردستی کر کے حکمرانی کر سکتا ہوں، مگر تمہارے دل پر راج نہیں۔ یہ بات تم نے ہی مجھے کہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو مفہوم سمجھتے ہوئے براق نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے کچھ لمحوں کے لیے تمہاری مرضی سے، تمہاری پیار بھری قربت چاہیے۔ منمانی سے صرف تمہارا وجود حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ فجر نے اس کے چہرے پر درد، مایوسی اور درد کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ فجر کا ہاتھ نرمی سے تھامے وہ بیڈ پر آیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر کچھ پل سکون کے چاہتا ہو، جیسے کوئی درد میں ٹوٹا ہوا شخص اپنے محبوب کے پاس سکون حاصل کرنا چاہتا ہو۔ کچھ ایسی ہی حالت اس وقت براق کی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا تھا، فجر کی نازک ہتھیلیوں کو تھامے ہوئے لبوں سے لگا کر بار بار چوم رہا تھا۔ اس کا یہ کرنا فجر کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج فجر براق کے چہرے کو بہت نزدیک سے، بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گرے آنکھیں اس نے بند کر رکھی تھی اور چہرہ بالکل اس کے چہرے کے مقابل تھا۔ یہ شخص اتنا خوبصورت تھا کہ اگر یہ سفاک اور ظالم فطرت کا نہ ہوتا تو شاید دو میں سے ہر ایک لڑکی اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ بے شک وہ پرکشش پرسنالٹی کا مالک تھا۔ شاید یہ شفاق اور ظالم نہ ہوتا تو میرے دل پر راج کرتا۔ فجر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر پرکشش لگ رہا تھا کہ فجر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی آنکھیں بند ہیں تو وہ دیکھ نہیں رہا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ مقابل کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی ہیں اس کی آنکھوں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے۔ سچ کہتے ہیں محبت کو محبت سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بنائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھے بنا بھی براق محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا محبوب اسے کتنی غور سے دیکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھنا محبت کا حامل تھا یا نفرت کا، یہ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس وقت آنکھیں کھول کر وہ اس تپش کو کھونا نہیں چاہتا تھا جو اس کے چہرے کا نصیب کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ ڈرتی تھی، گھبراتی تھی اس سے، کبھی نظر بھر کر دیکھتی ہی نہیں تھی۔ آنکھیں بند کیے اس کی گود میں سر رکھ کر اس کا اسٹریس لیول تیزی سے کم ہونے لگا تھا۔ وہ اس قدر سکون محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ جو بے چینی سے پوری رات سو نہ سکا تھا، وہ سکون ملتے ہی گہری نیند میں سو گیا۔ فجر کچھ دیر سے اسے دیکھتی رہی، مگر پھر اسے گہری نیند میں دیکھتے ہوئے نہ تو اس کو اٹھانے کی ہمت تھی اور نہ ہی وہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ کس قدر چہرے پر سکون سمیٹے سو رہا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سوچ میں کہیں اور ہی پہنچ گئی۔ فجر کے دونوں ہاتھ اب بھی براق کے ہاتھوں میں تھے جس کو اس نے اپنے سینے پر پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ آپ بدل رہے ہیں کیوں مجھے نہیں پتہ، مگر آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں، میں کبھی نہیں بھولوں گی آپ کی دی ہوئی ذلت کو، نہیں بھولوں گی اپنے اوپر ہوئے تشدد کو۔ آپ نے فجر کو کیا سے کیا بنا دیا۔ بند آنکھوں سے سوچتے ہوئے آنسو روانی سے بہہ کر اس کے رخسار پر چلا رہے تھے۔ براق کے دیے ہوئے زخم شاید فجر کے دل کی دنیا کو کبھی آباد نہ ہونے دے۔ دونوں ہی ویران دل کو لیے کچھ دیر نیند کی آغوش میں لپٹے ہوئے کتنے پرسکون لگ رہے تھے۔ پلاش نے مہندی کے لیے لائٹ گرین کلر کا جامے وار کا کرتا پہن رکھا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا سٹائل نہیں بدلا تھا۔ کف کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا کر تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرایا تھا۔ فلاش چوہدری کے لب مسکرائے تھے تو مطلب کہ اس کے دماغ میں حوریہ کا خیال آیا تھا۔ اگر حوریہ کا خیال آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے حوریہ کو ٹارچر کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچا ہوگا، کیونکہ فلاش چوہدری کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ آج کی رات کے بعد وہ جب چاہے دن میں جتنی بار چاہے حوریہ کو ٹارچر کر سکتا تھا۔ مسکراتے لبوں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا کر حوریہ کا نمبر ڈائل کیا۔ حوریہ کی بچی فون اٹھاؤ، اگر فون نہیں اٹھایا تو قسم سے تمہیں مہندی لگنے سے پہلے اگر اٹھا کر
مری کی پہاڑیوں میں نہ لے گیا تو میرا نام بلاج نہیں، مہندی بعد میں ہوگی اور سہاگ رات پہلے۔ اب تمہاری مرضی کہ پہلے مہندی لگوانی ہے یا سہاگ رات منانی ہے۔ کافی بار فون ملانے کے بعد بلاج نے شدید غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ مقابل حوریہ تھی، اس نے ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پر نہ تو بلاج کا فون اٹھایا اور نہ ہی اسے اٹھانا تھا۔ 4-5 کال ملانے کے بعد بلاج نے شدید غصے سے وائس میسج اور اس کی امید کے مطابق حوریہ نے اسے فوراً سین کر لیا، مطلب کہ وہ فون کے پاس تھی وہ اور جان بوجھ کر اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے جو اس طرح کے بدتمیزی سے بھرے ہوئے وائس میسج بھیج رہے ہوں۔ بلاج بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حوریہ کو لائن پر کیسے لانا ہے۔ اس کی امید کے مطابق 2 سیکنڈ کے اندر اس کی کال آ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کا میسج سن کر جلن سے وہ ضرور جھگڑا کرنے کے لیے کال کرے گی، اور وہی ہوا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میری مرضی، تمہاری غلام نہیں ہو جو تمہاری مرضی سے تمہارے حساب کے مطابق سب کچھ کروں۔ میرا دل نہیں تھا فون اٹھانے کو، اس لیے نہیں اٹھایا، بات ختم۔ آکڑ اور ایٹیٹیوڈ سے بھری ہوئی آواز تھی، مگر آج بلاج کو حوریہ کی بات پر غصہ نہیں ہنسی آ رہی تھی، اور یہ ہنسی بلاج کی جیت کی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ کل رات کو حوریہ کو اس کے مرضی کے خلاف اپنی دسترس میں اپنے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا کر جیت جائے گا۔ وہ اپنی جیت کا جشن منانا چاہتا تھا، اور جشن اس وقت تک ادھورا تھا جب تک وہ حوریہ کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات نہ دیکھ لے۔ اور بیبی بدتمیزی سے بھرا نہیں، رومانس بھرا وائس میسج کیا۔ میری تو آج کی رات بڑی مشکل سے گزرے گی۔ جانتا ہوں تمہارے دل کا بھی یہی حال ہے، مگر تھوڑا صبر رکھنا، بہکتے جذبات پر کنٹرول رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ آدھی رات کو گاڑی لے کر نکل پڑو مجھے ملنے کے لیے۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ مہندی کی دلہن کس قدر اتالی ہے اپنے خوبصورت شوہر سے ملنے کے لیے۔ اس لیے فون کر کے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے کھانے میں زہر ڈال کر تمہاری جان لے لوں، اور بہت جلد تم میرے ہاتھوں سے ضرور ضائع ہو جاؤ گے۔ گھٹیا انسان، بہت خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ بلاج کا نشانہ بالکل ٹھا کر کے لگا تھا۔ وہ تلملا اٹھی تھی، چیخ رہی تھی، اور وہ مزے لے رہا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ چیخے چلائے۔ اور بیبی، زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جان لینے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، بس راتوں کو بعد بنا دینا، میں خود ہی فدا ہو جاؤں گا، تم پر مر جاؤں گا۔ بہت سارے سیکسی ڈریسز آج خرید کر لائے ہوں جو تم مجھے روز رات کو پہن کر دکھایا کرنا۔ میں وہ سب ڈریسز لے آیا ہوں جو تمہیں کل مال میں دکھائے تھے، جو تم نے کل مال میں جان بوجھ کر بھولنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چھوڑ دیے تھے۔ میں تو تصور کر رہا ہوں تم پہن کر کتنی ہاٹ لگو گی۔ بکواس بند رکھو، میں تو نہیں پہنوں گی، تم خود ہی اپنے سارے ڈریسز پہن کر دیکھتے رہنا۔ میں تمہاری کوئی بھی بےہودگی والی بات نہیں ماننے والی۔ ہور بیبی، یہ تو وقت بتائے گا کہ تم میری بات مانتی ہو یا نہیں۔ اگر نہیں مانو گی تو ماننے پر مجبور کر دوں گا۔ تم شاید بھول گئی ہو، ابھی تو تمہیں مجھے وہ بھی پہن کر دکھانی ہے جو اس دن میں بہت سارے رنگ برنگی خوبصورت تمہاری ڈریسز کے نیچے پہننے کے لیے لایا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس سوائے فضول گفتگو کے اور کرنے کے لیے کوئی بات نہیں۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں۔ حوریہ اس کی بے باکیوں سے لال ہونے لگی تھی۔ اگر فون بند کیا تو جو بول رہا ہوں وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں کتنا بے شرم ہوں، یہ بات مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون بند کرتی ہوئی حوریہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ جانتی تھی کہ بے شرم تو وہ ہے، تھوڑا نہیں حد سے زیادہ، اور آج اپنے میکے میں گزارنے والی آخری رات کو وہ اس کی بے شرمیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی، بلکہ آج رات کے بعد وہ ہر ڈر کو اتار کر اس کی زندگی کو تہس نہس کرنے کا ارادہ بنا چکی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جو کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ اپنی یہ فضول کی گفتگو بند کرو، مجھے نیچے جانا ہے۔ مہندی کا ریسیپشن شروع ہو چکا ہے، اور میرے بھائی اور میری فیملی میرا ویٹ کر رہی ہے۔ ہائے، کتنی بے چین ہو میرے نام کی مہندی لگوانے کے لیے، حور بیبی۔ میں تو تمہیں زہر دے کر مارنے کے لیے بھی بہت بے چین ہوں۔ لفظوں کو چباتے ہوئے بمشکل اپنا غصہ روک رہی تھی۔ نہیں حور بیبی، اگر مجھے مار دو گی تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، اور تمہاری زندگی کے تمام رنگ اڑ جائیں گے، اور میں تمہاری زندگی کے رنگ اڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یار، اتنی ہاٹ کلرفل ڈریسز خریدی ہیں میں نے تمہارے لیے، اور جو اتنی ساری رنگ برنگی برانڈڈ وہ تمہارے لیے خریدی ہیں، پھر تو تم وہ بھی نہیں پہن سکو گی۔ نو نو نو، میں ابھی مر نہیں سکتا۔ میں فون بند کر دوں گی اگر اب تم نے نہیں بتایا کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مہندی کے ریسیپشن کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ ہاں، ہو گئی ہوں۔ کیوں؟ تم نے بیوٹیشین کو بھیجنا تھا میرے لیے؟
اگر تمہارے بھائیوں کی اوقات نہیں ہے تیار کروانے کی تو بولو کون سی بیوٹیشن کو بھیجوں۔ چوہدری بلاج میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنی زبردستی سے ہونے والی بیوی کو تیار کروا سکے۔ تمہیں میرے بھائیوں کے لیے زہر اگلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں؟ میرے بھائیوں نے کب تم سے التجا کی کہ تم ان کے بہن کی ذمہ داری اٹھا لو؟ تمہارے بھائیوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ التجا سے پہلے ہی میں نے ان کی مصیبت کو اپنے گھر لانے کا سوچ لیا ہے۔ میں فون بند کر کے جا رہی ہوں۔ اوئے فون بند مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سے زیادہ برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ الزام کل رات کو لگانا مجھ پر۔ فی الحال مہندی کی پکس بھیجو۔ کیوں؟ فاتح خوانی کروانی ہے؟ اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر کروا لو۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ ایک دن بعد ہونے والے شوہر سے کس طرح تمیز سے پیش آتے ہیں؟ بد زبان لڑکی، تجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ ایک دن بعد ہونے والی بیوی کے لیے اتنے بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں؟ اتاولے انسان، بکواس بند کرو۔ تمہیں دیکھنے کے لیے چوہدری بالاج مرا نہیں جا رہا، مگر پورے خاندان کے دیکھنے کے بعد دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ من چاہی تو نہیں ہو، مگر ہو تو میری بیوی۔ تمہیں سب سے پہلے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہونا چاہیے۔ اگر میں من چاہی بیوی نہیں تو تم کون سا؟ میرے خوابوں کے شہزادے ہو۔ میرا بس چلے تو ابھی تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دو۔ اور بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ زبان درازی۔ حوریہ ورک سستی چیزوں کا شوق رکھتی بھی نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تمہارا یہ شوق تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم تھک نہیں جاتے دھمکیاں دیتے دیتے؟ اور بیبی، مجھے پک سینڈ کر دو ورنہ خود ذمہ دار ہوگی جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ حوریہ پہلے تو اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے اپنا فون ہاتھ میں تھامے نیچے جا رہی تھی، مگر پھر اپنے ارادے کو ترک کرتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کچھ پکس لے کر اسے سینڈ کر دی۔ آج حوریہ اور بلاج دونوں کی مہندی کا ریسیپشن بڑوں کی رضامندی سے اکٹھا رکھا گیا تھا۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ چوہدری صلاح الدین نے کہا کہ مہندی کی رسم ایک ساتھ رکھی جائے تاکہ وہ نانا اور دادا ہونے کا اپنا فرض ایک ساتھ نبھا سکے۔ وہ مہندی کے ریسیپشن میں تماشا نہ کرے اور اس کے بھائیوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، اس لیے حوریہ نے پکس سینڈ کر دی، مگر پکس میں اس نے شکل اتنی خوفناک اور غصے والی بنائے رکھی تھی کہ کوئی اسے پکس لیتے ہوئے دیکھتا تو اسے ہنسی آ جاتی۔ اتنا میک اپ تھوپ کر بھی ناگن ہی لگ رہی ہو۔ پکس دیکھتے ہی ٹیکسٹ میسج میں دیکھتے ہوئے حوریہ کا پارا ہائی ہوا۔ اس کے غصے کی شدت کو بڑھانے کے لیے سانپ والے سٹیکر بھیج کر اسے چڑھا رہا تھا کہ وہ ناگن ہے۔ جب یہ ناگن تمہاری زندگی میں کنٹلی مار کر بیٹھے گی پھر احساس ہوگا تمہیں۔ بلاج چوہدری دانتوں کو پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بڑبڑا کر روم سے باہر نکل گئی تھی کہ منت اسے لینے کے لیے دروازے کے سامنے اندر آتے ہوئے ملی۔ ماشاءاللہ، میری پیاری بہنا تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، منت نے پیار سے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ حوریہ کو بیوٹیشن روم میں ہی تیار کر کے گئی تھی اور روم میں لڑکیوں کا ہجوم نہ ہو اس لیے منت خود بھی کزنس وغیرہ کے ساتھ نیچے ہی مصروف تھے۔ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر نہیں رہے گی تو لڑکیاں حوریہ کے روم میں گھس جائیں گے اور پھر بیوٹیشن کو تیار کرنے میں پریشانی ہوگی۔ حوریہ کو دیکھ کر ایک دم سے منت کے دل میں فجر کا خیال آیا تھا کہ آج اگر فجر یہاں ہوتی تو وہ اس خوشی کے موقع پر کتنا چہکتی۔ ہمیشہ کی طرح پوچھتی، منت آپی میں یہ پہنوں یا نہ پہنوں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ منت کے دل نے آج بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ فجر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے خیالوں کی دنیا میں فجر کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اپنے آنسوں کو چھپاتے ہوئے حوریہ کے ماتھے کو چوم کر اپنے ساتھ نیچے اسٹیج پر رہ گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے اندر ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چوہدری صلاح الدین کی حویلی بہت بڑی تھی۔ گارڈن ایریا میں بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ مہندی کا اسٹیج دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ فنکشن پر بہت خرچہ کیا گیا ہے۔ فجر کے بعد گھر میں خوشیاں نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے صلاح الدین نے خود کہا تھا کہ شادی دھوم دھام سے کی جائے تاکہ لوگ ڈپریشن سے باہر آ سکیں، مگر کچھ لوگ یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے صرف گھر کی بچی کی خوشیوں میں شریک تھے، کیونکہ فجر کا صدمہ کوئی معمولی نہیں تھا جو گھر کے افراد اس صدمے کو بھول سکتے، جن میں منت اور عافیہ کا پہلا نمبر تھا، جو بظاہر تو خوش تھیں مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے۔ براق نے بہت ہائی سیکیورٹی والی جگہ پر فلیٹ بک کروایا تھا، جہاں پر فجر کو لے کر ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ
اپنے فون کے بیل پر وہ دروازے کے اندر ہی رکے۔ فجر کو اشارہ کیا تھا کہ سامنے روم میں جانے کو۔ فون پر جگمگاتا ہوا نمبر وہ دیکھ چکا تھا۔ اچانک سے براق کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر فجر خاموشی اور تیز رفتاری سے سامنے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ روم بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا، صرف 2 ہی کمروں پر مشتمل، مگر انتہائی خوبصورت تھا۔ فرنیچر سے لے کر دیواروں کے پینٹ تک ہر چیز اعلیٰ اور جدید تھی۔ روم میں بچھا ہوا مخملی کارپٹ اور میچنگ پردے کمرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس گہرے جنگل میں خالی خالی کمرے میں رہتے رہتے وہ تھک چکی تھی۔ یہاں پر آ کر اسے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی کہ کم از کم اب وہ اسے جس جگہ لے کر آیا ہے وہ گھر بولنے کے لائق تو ہے۔ زیادہ ٹائم تو اسے مل ہی نہیں سکا تھا کہ وہ گھر کو غور سے دیکھتی۔ آتے ہی نوابزادے کے تیور خراب ہو چکے تھے، مگر ایک نظر اس نے دیکھا تھا کہ چھوٹا سا اوپن کچن جو ایک جھلک میں کافی نفیس اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج جس میں بڑی سی LCD دیوار پر نصب تھی، اور جس کمرے میں اس نے جانے کا اشارہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بھی موجود تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھ کر وہ غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اپنا ٹھکانہ بدل کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مجھ سے بچا لو گے؟ فون پر مقابل کی آواز سن کر براق فی الحال خاموش کھڑا تھا، یعنی دشمن کو پتہ چل چکا تھا کہ براق نے فجر کی سیفٹی کے لیے اپنا ٹھکانہ بدل لیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تم اس لڑکی کو بچاتے ہو۔ جب تک میری سانس باقی ہے آپ چاہ کر بھی فجر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اس کے عشق میں پاگل ہو چکے ہو، اور پاگل انسان کو جینے کا حق نہیں ہوتا۔ بہت جلد تم سے جینے کا حق چھین کر تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا، اور اس کے بعد جس فجر کو تم چھپا چھپا کر رکھتے پھر رہے ہو، ہر رات اس کے جسم سے کھیلوں گا، کھیل بنا کر رکھوں گا اسے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرے۔ اس کے بے حیائی کے الفاظوں پر براق نے فون پر دھاڑتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا۔ فجر سامنے روم کے اندر موجود تھی، اور اونچی آواز میں بول کر وہ فجر پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ خود کسی بات کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے غصے میں اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ دوبارہ اگر میری بیوی کے بارے میں ایسا کچھ بولا تو میں بھول جاؤں گا ہر لحاظ، اور اپنے ہاتھوں سے وہ عبرتناک سزا دوں گا کہ موت کو بھی خوف آ جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے براق پاشا کی بیوی تک پہنچنا، جس فجر کے لیے نظروں میں غلاظت بھرے پھر رہے ہو۔ اس فجر کے پاس سے گزرنے والی ہوا کو بھی میں چھونے نہ دوں۔ براق کے الفاظ مقابل کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے تیش دلا رہے تھے۔ اس لڑکی تک تو میں ہر صورت پہنچ کر رہوں گا۔ میرا اتنے سالوں کا بدلہ ہے وہ لڑکی، اور میرے بدلے کو تم بیچ میں آ کر پورا ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے لیے پھر مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ سوچ کیسے لیا کہ فجر پر گندی نظر رکھنے والے کو میں دنیا سے مٹائے بنا چلا جاؤں گا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری سانسیں چلیں یا نہ چلیں، فجر کو میں اتنا مضبوط بنا دوں گا کہ 100 دشمنوں کا وہ اکیلی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ وعدہ ہے میرا، تم جتنا مضبوط اسے بنا سکتے ہو بنا لو۔ وہ چھپکلی سے ڈرنے والی ڈرپوک لڑکی کیا میرے جیسے مرد کا مقابلہ کرے گی؟ مقابل کی آواز میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور شراب میں دھت ہو کر بہکی ہوئی آواز سن کر براق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص اگر اس کی نظروں کے سامنے ہو تو اس کے اتنے ٹکڑے کرے کہ چیل کوے بھی ان کو اٹھانے سے قاصر رہے۔ خود کو مرد مت کہو، مرد کبھی عورت کی عزت کو یوں پامال نہیں کرتا۔ تم مرد کے نام پر لعنت ہو، جس کو رشتوں کا لحاظ نہیں، وہ خود کو مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تھوڑا وقت دو مردان کی تو میں تمہاری بیوی کے جسم پر دکھاؤں گا، اور جب وہ تمہیں تڑپ کر میری شدتوں کی تعریف کرتے ہوئے بتائے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد ہوں یا نہیں۔ براق نے دانت پیستے ہوئے فون اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے ہوئے اس شخص کی آواز بند کی تھی۔ اس شخص کے بولے ہوئے الفاظ براق کے اندر بلیڈ کی طرح اس کے ہر حصے کو کاٹ کر آگ لگائے ہوئے تھے۔ فجر میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ جانے سے پہلے اگر میں نے تم سب کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا تو میرا نام براق نہیں۔ میرا نام براق نہیں۔ صرف آنکھوں سے بڑبڑاتا ہوا مٹھیوں کے نیچے کرسی پر دھاڑ سے بیٹھ گیا۔ وہ اس شخص کے بارے میں جتنا سوچتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گھٹیا نکلا تھا۔ براق کو افسوس تھا کہ اس بات پر کتنے سالوں وہ کیسے اس شخص پر یقین کرتے ہوئے بے وقوف بنتا رہا۔ اگر اسے اس کے ارادے کی بھنک نہ پڑتی تو آج فجر براق کے بجائے اس غلیظ انسان کی حراست میں ہوتی، اور وہ اس کی فجر کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ یہ سوچ براق کے جسم کو آگ کی طرح لپیٹے ہوئے جلا رہی تھی۔ پل پل براق جل رہا تھا۔ براق جانتا تھا کہ اس وقت اسے آگ کس بات کی لگی ہوئی ہے۔ براق نے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے
اس کے فون سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنی غلاظت بھری نظریں ویڈیوز کی صورت میں اس کی بیوی پر نہ رکھ سکے، اور اب جہاں پر اس نے فجر کو رکھا تھا یہاں تک وہ چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ اطمینان تھا براق کے دل کو۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی براق کا انتظار کرو، ویٹ اینڈ واچ۔ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اٹھ کر فجر والے روم کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ بلاش اور حوریہ کی مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ آج صدف کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج وہ اپنے بھائیوں سے اور پھر رشتہ مضبوط کرنے آئی تھی، اور چاند جیسی بہو لے جانے کی خوشی میں تو اس کے چہرے کی لالیاں دیکھنے لائق تھے۔ اسٹیج پر دو جانی دشمنوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ حوریہ نے کامدار بھاری بلاؤز کے ساتھ شارٹ کرتی پہن رکھی تھی۔ کھلتے ہوئے بلو کلر کے ساتھ آرنج کلر کا دوپٹہ چار چاند لگا رہا تھا۔ لائٹ میک اپ اور پھولوں سے بنی ہوئی جیولری پہن کر وہ اس وقت شہزادی لگ رہی تھی، نازک سی شہزادی جو اس اکڑو شہزادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ ماشاءاللہ بونے کو مجبور تھے۔ بلاش ہمیشہ گلے میں شال ڈال کر رکھتا تھا، آج اس کی جگہ کلرفل چنری گلے میں لٹکائے وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ حوریہ کو پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے نیچے اسٹیج تک لایا جا رہا تھا۔ چادر کے دونوں کونے منت کے کہنے پر اسلان اور وجدان نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ منت حوریہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور زمیل اپنے بھائی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی اپنے ہونے والی بھابھی کے استقبال کے لیے بیٹھی تھی۔ اسلان کی نظریں زمیل پر اٹکی ہوئی تھیں جو مسکراتے ہوئے اسلان پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ زمیل کے ساتھ بیٹھا بلاج کچھ دیر حوریہ پر نظر جمائے بنا نہیں رہ سکا تھا، لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، اور اگر اس کی زبان کاٹ دی جائے تو بالکل پرفیکٹ لڑکی ہے، وہ دماغ میں سوچ کر مونچھوں تلے مسکرایا تھا۔ اگر اس کا دماغ کسی قابل انسان کے ساتھ بدل دیا جائے تو یہ دیکھنے میں برا نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈال چکے تھے۔ اسے لا کر بلاج کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی تو سب سے پہلے صلاح الدین برق نے اپنی پوتی کو مہندی لگا کر مٹھائی کھلاتے ہوئے سر پر پیار دیا۔ اس کے بعد حوریہ کے بابا اور چاچو نے یہ رسم ادا کی، ساتھ میں حوریہ کی امی سریہ بیگم اور عافیہ نے دعائیں دیتے ہوئے رسم کو پورا کیا۔ اس کے بعد اسلان اور وجدان نے اپنی بہن کو پیار دیتے ہوئے رسم حنا ادا کی۔ صدف اور زمیل نے بھی اس رسم میں بھرپور شرکت کی تھی۔ جو لوگ حوریہ کو مہندی لگا رہے تھے ساتھ میں بلاج کی رسم بھی ادا کرتے جا رہے تھے، جس کو مہندی کی رسم ہی فضول لگ رہی تھی۔ منہ کے زاویے بمشکل سنبھالے بیٹھا بلاج اس فضول رسم کا حصہ بننے پر مجبور تھا، کیونکہ ماں نے بہت قسمیں وعدے لیے تھے یہاں پر آنے سے پہلے کہ وہ کوئی فساد کھڑا نہ کرے۔ جب اسلان اور وجدان کی باری آئی تھی تو ایک سین کریٹ ہوا، نہ تو وجدان بلاج کو مہندی لگانے کے لیے بیٹھنا چاہتا تھا، نہ اسلان۔ آخر کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد یہ طے پایا کہ بلاج والی سائڈ پر وجدان بیٹھے گا اور کرے گا بلاج کے ساتھ رسم حنا ادا۔ اسلان کو تو بلاج کسی صورت قبول نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس بندے کا کیا ہونا تھا، اپنی بہن دینے جا رہا تھا، اس کی بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کر چکا تھا، مگر اب بھی اسے بلاج ہضم نہیں ہوتا تھا۔ مگر ہمیشہ کی طرح موقع مناسبت کو دیکھ کر چلنے والا وجدان خاموشی سے بیٹھ کر رسم حنا ادا کر چکا تھا۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کھانے میں زبردست خوشبوئیں بتا رہی تھی کہ کھانا بہت لذیذ اور انتظام کافی اچھا ہے۔ سب لوگ کھانے میں مشغول ہو چکے تھے۔ حوریہ اور بلاج کے لیے سریہ بیگم نے کھانا اسٹیج پر لگوا دیا۔ سب لوگ اسٹیج سے نیچے اتر کر کھانے میں مصروف ہوئے تو بلاج کو موقع مل گیا تھا حوریہ کو ٹارچر کرنے کا۔ نظر سامنے چلتے پھرتے لوگوں پر رکھے ہوئے اس کے بھاری دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ لے جاتے ہوئے کمر پر رکھ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ حوریہ نے گھورتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ آہستہ سے سانگ گنگناتے ہوئے آنکھ کو ونک کر کے اسے شدید غصہ دلا گیا۔ بلاج جی، حور بیبی۔ حور کے غصے میں اس کا نام بلانے پر وہ اس قدر رومانٹک انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ حور کو شرم آنے لگی تھی اس کا نام پکارنے پر۔ یہ ذلیل حرکت دوبارہ مت کرنا، ہاتھ ہٹاؤ میری کمر سے۔ دانتوں کو پیستی ہوئی چہرے کے زاویوں کو کنٹرول میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہائے، کیسے ہٹاؤں کمر سے ہاتھ، اتنی پٹاخہ لگ رہی ہو۔ ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایکس رے مشین کچھ دیر کے لیے۔ حور کو لگا جیسے اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ شخص اسے اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نکاح ہو چکا ہے، مہندی کی رسم بھی ادا ہو گئی ہے، تو کچھ دیر چلتے ہیں تمہارے روم میں، اور مین شادی کا پارٹ نبھانے کے بعد واپس یہیں سے آ کر
کنٹینیو کر لیں گے۔ اس کے بے باک الفاظ اور کمر پر رب کرتا ہوا اس کا سخت ہاتھ۔ حوریہ کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے بڑا اور بے شرم انسان نہیں دیکھا۔ حوریہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ تو میں پیاری رض امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔